रासबाज ईमान के वसीला से जीता है। रोमियो का खत उसका 1 बाब उसकी 17 से 18 आयत। इस वास्ते के उसमें खुदा की रास्तबाजी ईमान से और ईमान के लिए जाहिर होती है, जैसा कि लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा, क्योंकि खुदा का गज़ब उन आदमियों की तमाम बेदीनी और नाराज़गी पर आसमान से जाहिर होता है जो हक़ को नाराज़गी से दबाए रखते हैं। ज़रूर है कि हम ईमान से जीते रहें। यह लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। क्या हम ईमान के ज़रिए जीते हैं या नहीं? वो रास्ता जिससे रास्तबाज जीता है सिर्फ ईमान का रास्ता है। ईमान रास्तबाज को जिंदा रहने की इजाज़त देता है। जब हम खुदा पर ईमान रखते हैं तो हम सब चीज़ों के साथ चल सकते हैं और जिंदा रह सकते हैं। रास्तबाज सिर्फ ईमान से जीता है। लफ्ज़ सिर्फ का मतलब है कि रास्तबाज के अलावा कोई भी ईमान से जिंदा नहीं रह सकता। फिर गुनाहगारों के बारे में क्या है? गुनाहगार ईमान के वसीला अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। क्या अब आप ईमान से जिंदा हैं? ज़रूर है कि हम ईमान से जीते रहें। हकीकी ईमान से वाफियत को एक लंबे अरसे दरकार है। ज़रूर है कि हम इस बात को पहचानें कि जब हम खुदा पर ईमान रखते हैं तो हम जीते हैं, और जब हम खुदा पर ईमान नहीं रखते तो हम मुर्दा हैं। ज़रूर है कि हम जानें कि ईमान से जीते रहना रास्तबाज का मुकद्दर है। परिंदों के पास पर होते हैं, लेकिन अगर वो उन्हें इस्तेमाल ना करें तो ज़मीन पर इधर उधर फिरने वाले दरिंदे उन्हें पकड़ लेंगे और हलाक कर देंगे। इस तरह रास्तबाज का मुकद्दर ईमान के वसीले जीने रहने पर है। खुदा रास्तबाज को ईमान से जिंदा रहने की तकदीर दे चुका है। अगर वह ईमान से जिंदा रहने में नाकाम हो जाएं तो उनकी रूहें मर जाएंगी। एक मसीह की जिंदगी राह और हक ईमान से शुरू होता है। कैसे रास्तबाज इस काबिल है कि वो पानी और रूह कुदस के वसीला से पैदा होने के बाद माशरे में दूसरे रास्तबाज को परख सके। हमको जानना चाहिए कि ईमान से जीते रहना हमारे पास सिर्फ वाहिद रास्ता है। क्या आप रास्तबाज की इस जिंदगी को समझ सकते हैं? ईमान के बगैर हम मुर्दा हैं और मुश्किलात से निपटने के लिए हमारे पास कोई कुव्वत नहीं है। अगर एक शख्स ईमान के वसीले से नहीं जीता और ना ही ईमान का इस्तेमाल करता है तो वो मुश्किलात में गिर जाता है, फिर आखिरकार मर जाएगा। जब कोई खुदा पर ईमान लाता है और इकरार करता है कि खुदावंद मैं तुझ पर ईमान रखता हूं, तो फिर अगर वो लायक नहीं और कमज़ोर है तो भी खुदा पर ईमान लाने के वसीले जिंदा रह सकता है, क्योंकि वो खुदावंद पर ईमान ले आया है, इसलिए वो जिंदा रह सकता है। जितना ज़्यादा वो उस पर ईमान रखता है उतनी ही ज़्यादा खुदा उस शख्स की और उसके कामों में मदद करता है। जब हम अपनी हदों को महसूस करते हैं तो हम ईमान की तरफ आते हैं। मेरी ख्वाहिश है कि आप सोचें कि आया आप ईमान से जिंदा हैं या नहीं। एक शख्स नए सिरे से पैदा होने के फौरन बाद ईमान के वसीले नहीं जीता। पहले पहल वो हालात के बायस जिंदा रहता है, बस वो सीख नहीं पाता कि कैसे ईमान के वसीले जीना है। क्यों? क्योंकि इस ज़मीन पर हर कोई अपने हाथों और पाँव से कुछ कमाने के बायस जिंदा रहता है। ये खुदा पर ईमान के इस्तेमाल में गैर ज़रूरी है। लेकिन जब हम हैरानगी से महसूस करते हैं कि हम सिर्फ अपनी जिस्मानी कुव्वत और जद्दोजहद के साथ जिंदा रह सकते हैं, तो हमें एहसास होता है कि हम जिंदा नहीं रह सकते। फिर हम कैसे ज़िंदगी पा सकते हैं? ज़रूर है कि हम ईमान का इस्तेमाल करें। हम उस वक्त तक हकीकत में जिंदा नहीं रह सकते जब तक हम ईमान को इस्तेमाल ना करें और खुदा पर यकीन न रखें। ज़रूर है कि हम ईमान से जीते रहें, हत्ता के छोटे छोटे कामों में भी ये कहना चाहिए कि खुदावंद मैं तुझ पर ईमान रखता हूँ, मेहरबानी से मेरी मदद कर। जब हम मामूली मामलात के वसीला से खुदा पर यह कहते हुए ईमान रखते हैं कि खुदावंद मैं तुझ पर ईमान रखता हूँ, मेरे ईमान है कि तू मेरी मदद करता है, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ, हम साबित करते हैं कि हम छोटे मामलात में भी ईमान से जिंदा रह सकते हैं। हम और ज़्यादा मजबूती का तजर्बा कर सकते हैं, और जब हम महज ईमान रखें तो हम अपनी तमाम तवक्कुआत को पूरा कर सकते हैं। ताहम जब हम खुदा पर ईमान नहीं लाते तो हम ये खातिर में नहीं लाते कि खुदा ऐसा करेगा
اس لیے ہم بھٹک جاتے ہیں کیونکہ ہم ایمان کا تجربہ نہیں رکھتے۔ اگرچہ یہ مشکل ایمان کے وسیلہ سے آسانی سے حل ہو سکتی ہے، تو بھی ہم عام اپنے طور پر اسے حل نہیں کر سکتے۔ ایمان سے زندہ رہنا سب حالتوں میں خوب ہے، اس لیے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ کیسے ایمان کے وسیلہ سے زندہ رہیں۔ پرانے عہد نامہ میں لوگ ایمان کے وسیلہ سے زندہ رہتے تھے، اور نئے عہد نامہ کے لوگوں کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ ایمان کے وسیلے مخلصی پائیں۔ کیسے ہم اپنی نجات پر توکل کر سکتے ہیں؟ جو کچھ یسوع مسیح نے کیا، ہم اس پر ایمان کے وسیلہ سے راست باز ٹھہر چکے ہیں۔ ہاں، ہم راست باز ٹھہر چکے ہیں۔ جب ہم خدا پر ایمان لانے کے وسیلہ سے زندگی گزارتے ہیں تو خدا ہماری مدد کرتا ہے۔ سب سے پہلے خدا پر ایمان رکھیں، اور جو کچھ آپ پانا چاہتے ہیں اس کے لیے خدا سے پوچھیں، اور پھر خدا ہماری مدد کرتا ہے۔ جیسا کہ خدا نجات بخشتا ہے، بالکل اسی طرح خدا دوسری چیزیں بھی عطا کرتا ہے۔ ایمان ہماری زندگیوں کے تمام حصوں میں موجود ہے۔ یہی زندگی ہے۔ راست باز کے لیے زندگی یہی ہی ایمان ہے۔ ایمان زندگی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے کہ جسم میں خون۔ جب ایک نئے سرے سے پیدا ہونے والا شخص ایمان سے خالی ہے تو اس کی روح بھی اسی طرح ہلاک ہوگی جیسا کہ ایک انسان کے جسم سے خون نکال دیا جائے تو وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ ہمیں خدا پر ایمان لانا، اقرار کرنا چاہیے، اے خدا، میں تجھ پر ایمان رکھتا ہوں، میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو میری مدد کرتا ہے، میری تمام مشکلات کو حل کرتا ہے۔ یہ وہ ایمان ہے جو اپنی ضروریات سے پہلے خدا کی بادشاہی کی تلاش کرتا ہے اور بھروسہ رکھتا ہے کہ خدا یقیناً ہماری دعاؤں کا جواب دے گا۔ ہمیں ایمان کے وسیلہ سے زندہ رہنا چاہیے۔ راست باز صرف ایمان ہی سے زندہ رہ سکتا ہے جو کچھ جسم میں رہتے ہوئے اس دنیا میں ہمارے پاس ہے۔ وہ سب ایک دن ختم ہو جائے گا، اور ہمیں یقیناً ایک دن ایسی خطرناک صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس وقت وہ اشد ضرورت چیز جو ہمیں درکار ہوتی ہے وہ ہمارا ایمان ہے، کہ خدا نے ہمیں مخلصی دی، ہماری مدد کی، اور یہ ایمان لانا کہ وہ بھلا ہے۔ مزید برآں ہمیں یہ ایمان رکھنے کی بھی ضرورت ہے کہ ہم جو کچھ دعا کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، اگر یہ خدا کے نزدیک مناسب ہے تو وہ سب کچھ خدا ہمیں مہیا کرتا ہے۔ جب ہمارے جسم کی دولت فنا ہو جائے گی تو ایمان ہمیں اس کے فضل کے تحت زندگی بسر کرنے کا حق بخشتا ہے۔ خدا پر ایمان لانا ہمارے لیے اس سب کو قائم کرنے کے لیے جو ہم خدا کے نزدیک امید کرتے ہیں ایک متحد کردنانہ قوت بخشتی ہے۔ ضرور ہے کہ ہم اپنے چھوٹے معاملات میں بھی ایمان کا استعمال کریں۔ ہمیں کیسے زندہ رہنا ہے؟ ہمیں اس طرح دعا کرنی چاہیے، اے خدا، میں تجھ پر ایمان رکھتا ہوں، میں اس بات میں اور اس میں کمزور ہوں، اس لیے خداوند میری مدد کر۔ میں اپنی خاص کمزوریوں کے بارے میں بات نہیں کرتا، آئے ہم یہ بات کہتے ہوئے ایمان سے زندہ رہیں۔ مجھے اپنے روزمرہ کی زندگی میں اس کی اور ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ خداوند مہربانی سے میری مدد کر۔ میرا یہ ایمان ہے کہ تو میرے لیے ضرور ایسا کرے گا۔ ایک شخص جو ایمان کے وسیلہ سے زندہ رہتا ہے، ضرور ہی وہ روزمرہ کے ان چھوٹے کاموں سے شروع کر کے خداوند کو ڈھونڈنے کا آغاز کرتا ہے۔ مثال کے طور پر، اے خداوند، میرے پاس ٹوتھ پیسٹ نہیں ہے، مہربانی سے میرے لیے ٹوتھ پیسٹ مہیا کر۔ میں تجھ پر توکل کرتا ہوں۔ چنانچہ ہم اس کا تجربہ کرتے ہیں کہ جب ہمارا یقین اس پر ہے تو خداوند ہمیں جواب دیتا ہے۔ کس کے ذریعے گناہ گار زندگی بسر کرتا ہے؟ گناہ گار اپنے جسمانی قوت کے بلبوتے پر زندہ رہتے ہیں، مگر راست باز ایمان کے وسیلہ سے زندہ رہتا ہے۔ جب ہم جانتے ہیں کہ راست باز ایمان کے وسیلہ سے زندہ رہتا ہے تو ہم ایمان کو اپنی زندگیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم اس قوت کے وسیلہ سے جو ہمارے پاس ہے زندہ نہیں رہتے، بلکہ ایمان کے وسیلہ سے۔ کیا آپ اسے دیکھتے ہیں؟ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ راست باز کی جو اہم ضرورت ہے وہ ایمان ہے، لیکن ہم صرف ایمان کے استعمال کی طرف اس وقت آتے ہیں جب ہمارے وسائل ختم ہونے کو ہوتے ہیں۔ ہم ایمان کی طرف اس وقت رخ موڑتے ہیں جب ہم اپنی تمام قوت اور ذرائع کا استعمال کر چکے ہوتے ہیں۔ تاہم ہمیں جاننا چاہیے کہ ایمان سے زندگی گزارنا ایک سچائی ہے، اور یہ خدا کا حکم ہے جس کی بنیاد اس کے وعدہ پر ہے، جس کی ہماری زندگیوں میں ہرگز ضرورت ہے۔ ایمان کے وسیلے زندہ رہنا، خدا پر ایمان لائیں اور ایمان کے وسیلہ سے زندہ رہیں،
اور اس کی تلاش کریں، پھر ہم کو وہ سب کچھ مل سکتا ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے چھوٹے چھوٹے معاملات سے سیکھنا چاہیے کہ کیسے ایمان سے زندہ رہنا چاہیے، پھر آہستہ آہستہ ہمارا ایمان اور زیادہ مضبوط ہوتا جائے گا۔ داؤد نے جاتی جولیت کو ایمان ہی سے ایک پتھر اور فلاجن سے ہلاک کیا۔ اس نے جاتی جولیت کو اس ایمان کے وسیلہ ہلاک کیا کہ خدا اس کا ساتھ ہے۔ اس نے یہ خیال کیا کہ اس کا توکل خداوند پر ہے اور اس کو ہلاک کرنا خدا کی مرضی ہے۔ تب اس نے جاتی جولیت کو پکارا اور داؤد نے اسے فلسطین سے کہا کہ تو تلوار اور بھالا اور برچھی لیے ہوئے میرے پاس آتا ہے، پر میں رب الفاج کے نام سے جو اسرائیل کے لشکروں کا خدا ہے، جس کی تو نے فضیلت کی ہے، تیرے پاس آتا ہوں۔ پہلا سیموئیل اس کا 17 باب اس کی 45 آیت۔ ایمان کے وسیلے سے ہی جب ابراہیم کو پکارا گیا تو وہ اپنی وراثت کو چھوڑ کر اس طرف چل پڑا جس کو وہ جانتا تک نہ تھا۔ راز باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ یہاں اسی طرح کی اور کئی مثالیں پائی جاتی ہیں کہ ہم انجیل پر ایمان لانے سے جیتے رہیں گے، تاہم کتنے لوگ اس سے آگاہ ہیں کہ ایمان کی زندگی ہی راست باز کی زندگی ہے اور یہی مسیحوں کی زندگی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں اپنی ساری جسمانی قوت اور جائیداد کو، جس پر ہماری دنیاوی زندگی کا انحصار ہے، کو یکسر چھوڑ دینا چاہیے۔ میں صرف آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ کسی زمینی چیز پر ایمان کے وسیلہ سے زندہ رہنے کی ایمان کو یکسر ترک کر دیں۔ پھر کس پر ایمان رکھیں؟ خدا پر۔ جب ہم خدا کو ڈھونڈتے اور اس پر ایمان رکھتے ہیں تو خدا ہمارے لیے وہ کام کرتا ہے جن کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ ایمان رکھیں کہ وہ ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے، اور ایمان رکھیں کہ وہ کلیسیا کا سر ہے۔ کلیسیا میں شامل ہوں اور خداوند کی خدمت کریں۔ کیا آپ ایمان لاتے ہیں؟ ہم ایمان سے جیتے ہیں کیونکہ ہم انفرادی طور پر راست باز ہیں۔ ہمیں ان سب دنیاوی چیزوں کو ترک کر دینا چاہیے جن پر ہم دل سے ایمان رکھتے ہیں۔ ضرور ہے کہ ہم خدا پر ایمان رکھیں اور اس کی تلاش کریں اور اسے ایمان کے وسیلے حاصل کریں۔ ضرور ہے کہ ہم ایمان سے جیتے رہیں اور اس کا تجربہ کریں، پھر ہم خداوند کے ساتھ بادشاہی کر سکیں گے اور دنیا کے لوگ ہمارا مذاق نہیں اڑا پائیں گے۔ خداوند فرماتا ہے کہ تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے۔ اجر عظیم پانے کے لیے خدا کے نزدیک مبارک ٹھہرنا ہے۔ یہ صورتحال کے ترقی کے مطابق زندہ رہنے کے سبب نہیں بلکہ ایمان کے باعث ہے۔ کیا آپ کبھی ایمان سے زندہ رہ چکے ہیں؟ بے شمار لوگوں کو ایمان سے زندہ رہنے کا کبھی تجربہ ہی نہیں ہوا، لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جو جب بھی دعا کرتے ہیں تو خدا کے کاموں کا تجربہ کرتے ہیں۔ ہمیں اس تجربے میں بڑھتے رہنا چاہیے، یہ کہ صرف ایک ہی مرتبہ تجربہ کرنا چاہیے، بار بار کرتے رہنا چاہیے۔ یہ وہ طریقہ جس سے راست باز جیتا رہے گا۔ ہمیں دنیا کی دنیاوی چیزوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ خدا پر ایمان رکھنا چاہیے۔ یہی راست باز کی زندگی ہے۔ ہمیں اس طرح زندہ رہنا چاہیے۔ صرف ایمان کے وسیلہ سے ہم زندہ رہ سکتے ہیں اور خدا سے تمام برکات حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمیں خدا کے سامنے سب سے ضروری ایمان لانا ہے۔ ایمان لانا کافی مشکل تو دکھائی دیتا ہے، مگر در حقیقت یہ ہے بہت آسان۔ خدا پر اعتقاد رکھنے کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم صرف خدا پر ایمان رکھتے ہیں۔ لوگوں کا خیال ہے کہ ایمان لانا کافی مشکل ہے، لیکن اصل میں یہ کچھ مشکل نہیں ہے۔ میں آپ کو باپ پکارتا ہوں اور یہ یقین رکھتا ہوں کہ وہ میرا باپ ہے، کیونکہ وہ واقعی ہی میرا باپ ہے۔ لیکن اس کے باپ ہونے کا انحصار میری ذاتی عقیدے پر نہیں ہے۔ خدا پر ایمان اس نقطہ سے شروع ہوتا ہے کہ میں خدا پر اعتقاد رکھتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ خدا ہمیشہ راست باز کے لیے مستعد رہتا ہے، ان سے محبت رکھتا ہے، ان کا باپ اور نجات دہندہ بنا ہے۔ دوسرا یہ، اگر ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں تو ہم اسے اپنی ضروریات بتاتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح کہ ایک بچہ اپنے باپ کو اپنی ضروریات سے آگاہ کرتا ہے۔ آخر میں خدا باپ ہماری سنتا ہے اور ہمیں جواب دیتا ہے کہ ہم کیا ڈھونڈ رہے ہیں۔ خدا پر ایمان رکھنے کی بنیاد اور آغاز ایسا ہی سادہ اعتقاد ہے۔
ہم ایمان لانے کے وسیلہ سے زندگی کو حاصل کر چکے ہیں، کیونکہ خداوند ہمارا خدا الفا اور اومیگا، ابتدا اور انتہا، اور ہم سب کی زندگیاں ایمان سے تعلق رکھتی ہیں۔ ہم ایمان کے ذریعے نجات پا چکے، اور وہ خدا ایمان کے وسیلہ سے ہماری فکر کرتا ہے۔ یہ ایمان ہے کہ جو ہمیں یہ کہنے کے لائق ٹھہراتا ہے، خداوند میں تجھ پر ایمان رکھتا ہوں، مجھے سنبھال اور میری مدد اور میری حفاظت کر۔ جب ہم کمزور ہوں اور شیطان کی دھمکیوں سے خوف زدہ ہوں تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم خدا پر یہ کہتے ہوئے ایمان لا چکے ہیں، اے خداوند میں تجھ پر ایمان رکھتا ہوں۔ میری سوچ غلط بھی ہو سکتی ہے، اور نتیجہ کے طور پر ہو سکتا ہے کہ ہم شیطان کے جال میں پھنس جائیں اور شکست کھائیں۔ اس معاملہ میں کیونکہ ہم یہ کہتے ہوئے ایمان لاتے اور دعا کرتے ہیں کہ خداوند مہربانی سے مجھے سنبھال، میرا یقین ہے کہ تو مجھے ضرور سنبھالے گا، اور کیونکہ خداوند ہمارا باپ ہے، اس لیے وہ ضرور ہمیں سنبھالتا ہے۔ خدا ہر طرح سے ہماری حفاظت کرتا ہے، اور اگر ہم نامناسب دعا بھی کر بیٹھتے ہیں تو بھی خدا ہر طرح سے ہماری حفاظت کرتا، کیونکہ وہ اچھی طرح سے ہمیں جانتا ہے۔ سب سے اہم چیز ایمان ہے۔ یہ بہت سادہ ہے، صرف خدا کے مہیا کردہ ایمان کو اپنائیں اور پھر خدا اور اس کے ایمان سے ایمان کے لیے رہنمائی کرے گا۔ یہ بیکار ہے کہ اگر ہم ایمان نہیں رکھتے، حتیٰ کہ خدا وجود رکھتا ہے، اور اگر ہم خدا پر ایمان رکھیں تو ہم ایمان سے جیتے رہیں گے۔ ایمان سے اور ایمان کے لیے رومیو کا خط اس کا 1 باب اس کی 17 آیت بیان کرتی ہے، اس واسطے کہ اس میں خدا کی راست بازی ایمان سے اور ایمان کے لیے ظاہر ہوتی ہے۔ جب ہم اپنے ایمان کا استعمال بار بار کرتے ہیں تو ہم ایمان سے جینے والے لوگ کہلاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے سمجھیں۔ اگر ہم خدا پر ایمان نہیں رکھتے تو خدا ہمارے لیے کوئی وجود نہیں رکھتا، حتیٰ کہ اگر وہ حقیقی وجود رکھتا ہو۔ جب آپ ثابت قدمی سے ایمان لائیں کہ خداوند زندہ خدا ہے اور آپ کو نجات دے چکا ہے، تو آپ اس ایمان کے ذریعے ایمان تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ جب آپ ایک ایماندار شخص میں تبدیل ہو جاتے ہیں تو ایمان کے وسیلہ سے خدا کی سب چیزیں بھی آپ کی ہو جاتی ہیں۔ بائبل مقدس رومیو کا خط 1 باب اس کی 17 آیت میں جو آپ کو بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کی ابتدا اور انتہا ایمان ہے، اس واسطے کہ اس میں خدا کی راست بازی ایمان سے اور ایمان کے لیے ظاہر ہوتی ہے۔ اس لیے اگر میں خدا پر یہ ایمان لائے کہ خدا نے ہمیں نجات بخشی تو ہم بھی مخلصی یافتہ اور ایمان کے لوگ ٹھہر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم ایمان نہ لائیں تو ہم ایمان کے فرزند نہیں ٹھہر سکتے ہیں۔ جب ہم بے مثال طور پر اس پر ایمان لا کر ان چیزوں کی تلاش کرتے ہیں جن کی ہمیں ضرورت ہے تو خدا ہمیں ضرور جواب دیتا ہے۔ پالوس رسول رومیو کا خط 1 باب اس کی 17 آیت میں جس موضوع پر بات کرتا ہے، اگرچہ یہ عبارت بہت مختصر ہے تو بھی بہت زیادہ یا بامعنی ہے۔ کیا آپ جانتے اور سمجھتے ہیں کہ راست باز کیسے جیتا ہے؟ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ ایمان راست باز کے لیے ہرگز ضروری نہیں کہ نہ کہ گناہ گاروں کے لیے۔ وہ بنیادی بات ہے جس پر گناہ گاروں کو ایمان لانے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ یسوع ان کا نجات دہندہ ہے۔ چنانچہ ہم نئے سرے سے پیدا ہونے والوں کے لیے مسیحی اپنی زندگیوں میں ایمان لا سکتے ہیں۔ کیا وہ جب ہم زندہ ہیں تو ہمیں صرف 1 یا 2 چیزوں کی ضرورت ہے؟ نہیں، یہاں بہت سے کام ہیں جو کرنے کے لیے ہیں، گو وہ معمولی ہوں یا غیر معمولی۔ راز باز اپنے سب کاموں میں اپنے ایمان کے وسیلہ سے جیتا رہے گا۔ کیا آپ کو ان کو سمجھ رہے ہیں؟ ضرور ہے کہ ہم ایمان سے جیتے رہیں گے۔ ہم نے ایمان سے نجات پائی اور ایمان کے وسیلے ہر خطرہ سے محفوظ کیے گئے ہیں۔ جب ہم ایمان سے دعا کرتے ہیں تو خدا ہمیں ضرور جواب دیتا ہے، یہاں تک کہ اگر ہم کمزور ہیں تو بھی ایمان سے ہی جینا، زندہ رہنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ شادی سے لے کر انجیل کی منادی تک سب باتوں میں ہمیں ایمان کی ضرورت ہے۔ جب ہم کسی تک خوشخبری کو پہنچاتے ہیں تو ایمان ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ اس طور پر دعا کریں، اے خدا میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو نے اس روح کو نجات دی ہے۔ ہمیں ہر کام ایمان سے کرنا چاہیے۔ ہم ایمان کے بغیر خوشخبری کی منادی نہیں کر سکتے۔ ہم صرف ایمان کے وسیلہ ہی اس خوشخبری کی منادی کر سکتے ہیں۔ جب ہم ایمان کے وسیلے خوشخبری کی منادی کرتے ہیں تو بہت سے لوگ نجات پاتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی ایمان کی زندگی کا تجربہ کیا ہے؟
لوگ اس بات سے بے خبر ہیں کہ وہ تو ایمان کے بغیر ہی زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ ان کو ایمان سے جیتے رہنا ضرور ہے۔ اس لیے جب مشکلات ان پر آن پڑتی ہیں تو وہ پتھروں سے اپنا سر کاٹتے ہیں، اپنا سر ٹکراتے ہیں، اور جب وہ اپنی تمام قوت کو آزما لیتے ہیں تو پھر وہ کسی اور راستے کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں، اور اس طرح آخر کار وہ ہمیشہ کمزور ہی رہتے ہیں۔ وہ ایمان پر توکل نہیں کرتے اور بغیر مرضی کے جیتے ہیں، جیسا کہ ایسے شخص کہتے ہیں کیونکہ میں اپنی مرضی سے نہیں جیتا اس لیے میں مر نہیں سکتا۔ لیکن راست باز اپنی ایمان سے بھری زندگیاں بڑے ذوق سے اور بے کسی سے گزارتے ہیں۔ وہ اعتقاد رکھتے ہیں اور ڈھونڈتے ہیں اور جواب پا لیتے ہیں۔ اگر ہم ایمان نہیں رکھتے تو بیہودہ خیالات اور بے اعتقادی کی آموزگاہ میں ہوتے ہیں، پھر ہم کلیسیا کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ کیسے ہم خداوند کے ساتھ بغیر ایمان کے ساتھ چل سکتے ہیں؟ کیا ہم جسم پر ایمان رکھ سکتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ ہم کیسے ایمان رکھ سکتے ہیں؟ اگر ہم خدا پر ایمان نہیں رکھتے ہیں تو ہم ایمان سے خالی ہیں۔ ہم کلیسیا کے ساتھ اس وقت ہی چل سکتے ہیں جب ہم ایمان سے جیتے ہیں۔ ایمان سے زندہ رہنا ایمان کی وجہ سے ہے۔ کیا آپ ایسا دیکھتے ہیں؟ کیا آپ خدا پر ایمان رکھتے ہیں؟ پھر ڈھونڈیں کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ خدا پر ایمان رکھیں تو پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہمارا مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم اس کو خاطر میں نہیں لاتے کہ ہمیں ایمان سے جیتے رہنا چاہیے۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے ہماری مدد اور رہنمائی کی کہ ہم اپنی زندگی کی بقیہ ایمان سے زندگی بسر کریں۔ آمین۔